शिकारी से छलांगे लगाकर हम नाहमवार जमीन पर चढ़े। आगे चट्टानें और जंगल फैला हुआ था, लेकिन जंगल फर्लांग भर किनारे से दूर था। अभी हम चंद कदम ही बढ़े थे कि झाग उड़ाती हुई बोट से पहला ब्रस्ट मारा गया। चट्टानों के टुकड़े कुछ ऊपर थे और कुछ हमें बीच उमने में कामयाब हो गए थे। मैंने फौरन महरजर को थाम लिया, जिसकी ऊंची एड़ी दो चट्टानों के दरमियान उतरकर फंस गई थी। इसने पाँव झटक कर बाहर निकाला और बैक वक्त हमने नीचे छलांग लगा दी और गोलियां कूदती हुई हमारे ऊपर से गुजर गई थी। चट्टानों के सिलसिले ने हमें दोस्तों की तरह अपनी पनाह में ले लिया था। जब हम जंगल की पट्टी में दाखिल हो रहे थे तो हमारी दोस्त चट्टानों पर क़यामत टूट रही थी। वो शायद खुशकी पर उतर आए थे। एक शायर ने अपनी महबूबा को अपने घर तक आने से शायद डराते हुए कहा था कि मेरे घर के रास्ते में कहकशां नहीं है, अगर तुम्हें आना है तो संगरेज़ों पर चल कर आना पड़ेगा। लेकिन मेरी महबूब आज़ादी ने शायर जितनी रवादारी भी न बरती थी। मुझे कहकशां से निकाल कर संगरेज़ों पर चलने के लिए भेज दिया गया था, मगर मेरे साथ अपनी सिनफ की सख्त जानी थी, क़ुव्वत बर्दाश्त थी और पाँव में आरामदेह स्पोर्ट शूज़। मारी तो गई थी वो नाजुक अंदाम लड़की जिसकी जिल्द इतनी नरम और साफ थी कि फूल की पत्तियां भी इसे खराश खराश कर सकती थी। वो रास्ता जो झील से जंगल तक था, इस पर चट्टानें, पत्थर और संगरेज़े ही बिखरे हुए थे, लेकिन जंगल की ज़मीन इस रास्ते से भी ज़्यादा संगलाख और जालिम थी। नीचे ज़मीन के नाहमवारी खारदार झाड़ियों की लाशें और ऊपर वो बेअदब व बेलिहाज खारदार शाखें थीं जो शराफत के सिरों से दुपट्टे और पगड़ियाँ उतारने में माहिर थी। वो दुपट्टा महरजर के सर पर था, न पगड़ी जैसी शराफत की अलामत मेरे सर पर थी, लेकिन एक एक चेहरा हम दोनों रखते थे। अगर हम तफरीहन ट्रिप पर होते तो जंगल की पट्टी के साथ साथ चलते। अगर हमारा ताल्लुक शिकारियों से होता तो शिकार की तलाश में दबे पाँव और एक एक शाख को ऐसे हटाते जैसे महबूबा की गुस्ताख लट को प्यार और एहतियात से इसके चेहरे से हटाया जाता है। लेकिन हमारे साथ बदकिस्मती ये थी कि हम शिकार थे और शिकारी ताकुब में थे। शहबाज, महरजर की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने पलट कर देखा। झाड़ियों और कद आदम घास की वजह से वो दिखाई न दी थी। मैं वापस दौड़ा। वो घुटनों के बल बैठी ऊंची एड़ी पत्थर से तोड़ रही थी। कुछ पूछे बगैर मैंने दूसरी चप्पल उठाई और पत्थर के ऊपर रख कर दूसरा पत्थर मारा। एक ही ज़रब से लकड़ी का चौबा टुकड़ा अलग हो गया। महरजर ने भी एड़ी अलग कर दी थी। अब दौड़ो, इसने चप्पल पाँव में डालते हुए कहा और उठकर दौड़ने लगी। नफसियाती हरबा आजमाना चाहिए। वो जंगल को घेरने की कोशिश करेंगे। बाएं जानिब चंद हिट्स हैं। चूहों की तरह जंगल के पिंजरे में फंस जाने की बजाय खुली जगह हमारे हक में होगी, उसने कहा। जंगल कहाँ ख़त्म होता है, मैंने पूछा। अभी फासला हमारे हक में है, हम दूर निकल सकते हैं। आगे खाड़ी है और ऊपर फौजी चौकी है, महरजर ने बताया। हमें किसी मुसलमान के घर में पनाह मिल सकती है। फायरिंग का सिलसिला बंद हो गया था। वह हमारे ताकुब में थे या उन्होंने दाएं बाएं से घेरने का मंसूबा बनाया था। जिस तरह वो हमारे बारे में कोई राय कायम न कर सकते थे, इस तरह हम भी तारीकी में थे। अंदाज़ों का ही मुकाबला था। छोटे छोटे जंगली जानवर बदहवासी के आलम में इधर उधर भागते दिखाई दिए थे। महरजर 2-3 कदम आगे थी और बतदरीज बाएं जानिब जा रही थी। जंगल भी छदरा होने लगा था। अगर ताकुब करने वालों को फ़िज़ाई सहूलत हासिल होती तो हम आसानी से देख लिए जाते। 500-600 गज कद आवर दरख्तों के दरमियान टेंट नुमा हिट दिखाई दिया, जिसकी चिमनी से निकलता हुआ धुआं जिंदगी की निशानदेही कर रहा था। 2 हिट चढ़ाई पर थे। तीनों के दरमियान फासला और घने दरख्त हाइल थे। महरजर ने मुझसे मशवरा लेने की भी ज़रूरत न महसूस की थी। वो ऐसे इधर जा रही थी जैसे इसे यकीन रहा हो कि वहाँ इसका इस्तकबाल खंदा पेशानी से किया जाएगा। इसने बेधड़क टीन के दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया और आधे मिनट बाद दरवाज़ा खुलने वाला इस वक्त भौंचका रह गया जब महरजर इसके सीने पर हाथ का दबाव डालती हुई अंदर चली गई। मैंने भी इतनी फुर्ती दिखाई कि अंदर कदम रखते ही दरवाज़ा बंद कर दिया था। अहले खाना को जब देखा तो हैरत की जगह मुस्कुराहट ले रही थी। वो सर तपा देखने और समझने में कोई मगरबी बाशिंदा था। क्या मैं शरीफ लोगों को खुशामदीद कह सकता हूँ, वो अंग्रेज़ी में बोला। हाँ, महरजर ने जवाब दिया। लेकिन हमारी माजरत कबूल करने के बाद और ये भी जान लेने के बाद कि हम जैसे मेहमानों की मेज़बानी कोई खुशगवार अमल ना होगा, हमारे पीछे सिक्योरिटी वाले लगे हुए हैं, तो फिर वापस चले जाओ या फ़ौरन अंदर चलो। वो महरजर के सरापे को निगाहों से तोल कर बोला। मुझे फ़ैसला करना है कि मैं मेज़बानी की ज़िम्मेदारी कबूल करूं या तुम्हारे लिए अच्छी दुआ करूं। अगर बाहर की ज़मीन महफूज होती तो हम अंधी छलांग न लगाते जनाब। महरजर अपनी स्कर्ट से जंगली घास के कांटे चुनते हुए बोली। अंदर चलो, वो कदम बढ़ाते हुए बोली। कमरे में कागज़, सिगरेट के टोटे और तीलियां और चंद बर्तन इधर उधर बिखरे हुए थे। जौलनी बेड पर नीम उरिया खातून औंधे मुंह लेटी ब्लोर जैसी चमकदार और सर्द आंखों से हमें घूर रही थी। सुनो, अगर वो इधर आए तो यहाँ से वहाँ तक जाने वाले को 1 मिनट लगेगा। इसने बैरूनी दरवाजे की तरफ इशारा किया। इसी 1 मिनट में तुम दोनों इन कॉर्टन्स में खुद को बंद कर लो और सारा ऊपर कपड़े और न्यूज़पेपर रख देगी। बस हमारे घर में और कोई महफूज जगह नहीं है।
میں نے کونے میں اوپر تلے رکھے کارٹنز کی جانب دیکھا۔ ایک 24 انچ ٹی وی سیٹ کا تھا اور دوسرے پر احتیاط کی وارننگ تھی، غالباً شیشے کا سامان رہا ہوگا اس میں۔ شکریہ مسٹر رپورٹر، اس نے خوش دلی سے اپنا نام نہیں بلکہ پیشہ بتایا۔ ہاں سارا پیاری، ان شریف لوگوں کے لیے فوری طور پر کیا جا سکتا ہے، اس نے کہا۔ سوری مسٹر رپورٹر، سارا نے اپنی نیم اوریانی کو بیڈ شیٹ سے ڈھانپ کر جواب دیا۔ پینے کے لیے تو سب ہے مگر کھانے کی کوئی شے نہیں ہے۔ تم سست عورت ہو۔ اس مرد کے لہجے میں روایتی مردانہ غصہ نہ تھا۔ اٹھو کچھ پینے کا ہی اہتمام کرو، اس نے کہا۔ صرف پانی سر، مہرزر بولی، اور اس کے لیے مسز رپورٹر کو تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ اس نے جھک کر پانی کی بوتل اٹھائی اور میری جانب بڑھا دی۔ چونکہ گلاس نام کی کوئی شے سامنے نہ تھی اس لیے میں نے بوتل سے ہی منہ لگا لیا تھا۔ پیاس تو ایسی تھی کہ دوسری بوتل بھی نہ بجھا سکتی تھی، لیکن میں نے مہرزر کے لیے تشنہ لبوں سے بوتل ہٹا لی اور مہرزر نے بوتل خالی کر دی تھی۔ ہاں شریف لوگوں، مرد نے جیکٹ اٹھاتے ہوئے کہا، سوال و جواب اور ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے میں باہر جا رہا ہوں۔ یہ پیاری لڑکی رضاکارانہ طور پر بطور ضمانت تمہارے ساتھ رہے گی، اس نے کہا۔ نہیں مسٹر رپورٹر، مہرزر بولی، ہم ایسا کوئی مطالبہ نہیں کریں گے۔ مسز جانا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میں چل نہیں سکتی، اس نے بیڈ شیٹ ہٹا کر سوجا ہوا پاؤں دکھایا۔ ڈس لوکیشن، مہرزر نے اس کے پاؤں پر ہاتھ پھیرا۔ اگر اجازت دیں تو اسے ایڈجسٹ کروں گی، یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ شکریہ، عورت ممنون لہجے میں بولی، لیکن ابھی نہیں، خطرے کو گزر جانے دو۔ مرد نے جولنی بیگ سے ڈور کی چرخی اور کانٹے نکالے اور ہاتھ اٹھا کر بائیں کرتا نکل گیا۔ مہرزر اس کے پیچھے ہی گئی اور کنڈی لگا لی۔ میرے زخم دوڑنے اور چھلانگیں لگانے کی وجہ سے درد کرنے لگے تھے اور چپچپاہٹ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے جوتا اتارا تو پٹی سے خون رس رہا تھا۔ اور تمہارے پاؤں؟ ہماری میزبان خون دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ ادھر فرسٹ ایڈ باکس ہے، اس نے کونے کی جانب اشارہ کیا۔ مہرزر بھی خون آلود پٹی دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے باکس سے روئی نکالی اور پھاہے بنانے لگی۔ ابھی وہ میرے پاؤں پر پھاہا رکھی رہی تھی کہ دروازے پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ دستک کا انداز شریفانہ تھا نہ ہی دوستانہ۔ میں نے ایک دم جوتے اور خون آلود پٹیاں اٹھائیں اور ٹی وی سیٹ والے کارٹن میں دبک گیا۔ مہرزر نے بھی کارٹن کی جانب چھلانگ لگائی۔ میزبان نے اپنے ساتھی کی ہدایت پر یقیناً عمل کرتے ہوئے کارٹن پر کچھ رکھ دیا تھا۔ میں تو سجدے کے انداز میں بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ مہرزر نے کون سا انداز اپنایا تھا؟ میں اسے دیکھ نہ سکتا تھا۔ نائیں ادھر کوئی نہیں ہے، لڑکی اٹک اٹک کر بولی۔ تم کو معلوم ادھر جرنلسٹ ہوتا، ہم بھی ادھر ایسے مافک نہیں آ گیا میم صاحبہ، کسی نے اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ پیچھے ہٹو ارجن، دوسری آواز سنائی دی۔ میں میڈم سے بات کرتا ہوں۔ وہ کوئی پڑھا ہوا آفیسر تھا، بہت اچھی انگریزی بول رہا تھا۔ میڈم، ہمیں سامنے والے ہٹ میں رہنے والی ایک خاتون نے بتایا ہے کہ ایک جوڑا اس نے ادھر آتا دیکھا ہے۔ ہاں کوئی آیا تھا، ہماری میزبان نے بتایا، لیکن وہ جوڑا نہیں بلکہ انڈے فروخت کرنے والا بوڑھا تھا۔ مائیں گھر نہیں ہے اس لیے میں نے بوڑھے سے انڈے نہیں خریدے۔ کیا ہم تمہارا باتھ روم دیکھ لیں؟ اس نے کہا۔ تم کسی پر اعتماد نہیں کرتے، چلو اپنی تسلی کر لو۔ ٹین کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ شکریہ میڈم، امید ہے آپ معاف کر دیں گی، یہ ہماری مجبوری ہے، وہ دہشت گرد ہیں، اس نے کہا۔ اب تم لوگ چلے جاؤ، اس کی آواز میں غصے کی پھنکار تھی۔ مائک شاید تمہاری یہ غیر قانونی حرکت پسند نہ کرے۔ وہ چلے گئے۔ پھر بھی 5 منٹ ہم اندر دب کے رہے تھے۔ وہ میرا پہلا تجربہ تھا زندگی کے بارے میں سوچنے کا۔ اسی دن میں نے محسوس کیا جب شکاری شکار کے قریب آ جاتے ہیں تو کھو یا جھاڑی میں دبکے ہوئے شکار زندگی اور موت کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں۔ 7-8 منٹ جیسے صدیاں بن کر گزرے تھے۔ نکلا طوفان گزر گیا ہے۔ میزبان خاتون کی آواز پر میں اور مہرزر بیک وقت اپنے تابوت سے باہر نکلے تھے۔ انگریز خاتون کی بلوری آنکھوں میں خوشی کی چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے سوجے ہوئے ٹخنے کو سہلا رہی تھی۔ یقیناً چلنے کی وجہ سے وہ تکلیف میں تھی۔ میں تو اپنی ہمدردی کو عمل نہیں دے سکتا تھا، لیکن مہرزر نے زبانی اور ہاتھوں سے اس کی تکلیف دہ مہربانی کا بھرپور شکریہ ادا کیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد مائک واپس آیا۔ شاپنگ بیگ میں 4 مچھلیاں لایا تھا۔ چاروں مچھلیاں صاف کی ہوئی تھیں۔ چونکہ اس نے مخصوص دستک دی تھی اس لیے سارا نے مجھے دروازہ کھولنے بھیجا تھا۔ پھر بھی میں نے گول سوراخ سے آنکھ لگا کر اپنی تسلی کر لی تھی۔ اچھی لڑکی، مائک بولا، آؤ کچن میں میری مدد کرو۔ مائک؟ سارا مچھلیاں سونگ کر بولی، کیا یہ تمہارا شکار ہے؟ نہیں جانم، مائک نے ہنس کر بتایا۔ میں اوپر بیٹھا ہوا نگرانی کر رہا تھا۔ جب وہ بوٹ میں بیٹھ گئے تو میں نے بوڑھے سے مچھلیاں لی اور آ گیا۔ اگر یہ تکلف ہمارے لیے ہے تو ہم شکریہ ادا کریں گے سر، میں نے کہا۔ یہ وقت ناشتے کا ہے نہ لنچ کا، لیکن تم لوگوں کو ایسے وقت میں جانا ہوگا جب ڈنر کا بھی وقت نہ ہوگا، مائک نے جواب دیا۔ میں نے سارا کے لیے ڈاکٹر سلیمان بیگ سے 6 بجے کا وقت تحریری لیا ہوا ہے۔ وہ چٹ اب تم لوگ بطور پاس استعمال کرو گے۔
مہرزل نے مچھلیاں اٹھا کر شاید کچن کے لیے نگاہیں گھمائی تھیں۔ مائک نے ادھر اشارہ کیا جسے میں باتھ روم سمجھ رہا تھا۔ آنے والوں نے باتھ روم کا نام لے کر وہی دروازہ کھولا تھا۔ مہرزل نے ٹین کا دروازہ کھولا اور مائک نے اٹھ کر میرے بالوں کو چھیڑا تھا۔ آؤ تم بھی، تمہاری کہانی اگر آج کل کی عام سی کہانی نہیں تو میں دلچسپی سے سنوں گا۔ کہانی ہے ہی نہیں مسٹر مائک، میں نے جواب دیا۔ ابھی ہم کاغذ قلم خریدنے نکلے تھے کہ پھنس گئے۔ تم دونوں میک اپ میں ہو۔ اس نے جھک کر میری مصنوعی تل کو انگلی کی پور سے دبایا۔ اناڑی ہاتھوں نے جلدی میں اور بھی غلطیاں کی ہیں۔ تمہاری ساتھی کی بھویں سیاہ اور بال براؤن ہیں۔ آرام کرو، میرے پاس پہلے ہی بہت سی کہانیاں ہیں، اس نے کہا۔ وہ باتیں کرتا ہوا کچن میں چلا گیا تو سارا نے ایسی نگاہوں سے مجھے دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ میری نگاہوں اور ذہن کی ساری توجہ کچن میں چلی گئی تھی، جہاں مہرزر ایک مغربی نوجوان کے ساتھ تنہا تھی۔ ایسا ویسا کوئی شک تھا، نہ ہی مہرزر کے بارے میں کچھ سوچنا چاہتا تھا، مگر کوئی جذبہ تھا جس نے مجھے ذہنی طور پر وہاں سے غیر حاضر کر دیا تھا۔ سارا نے کچھ پوچھا تھا، مگر قریب ہونے کے باوجود میں اس کی بات کا مفہوم نہ سمجھ سکا تھا۔ وہ نفسیات کی طالبہ رہی تھی یا عورت ہونے کے ناطے مرد کے جذبوں سے آشنا تھی؟ وہ اٹھی اور دیوار کا سہارا لیتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی۔ دستیاب مثالوں میں یقیناً وہ مثالیں نہ رہے ہوں گے جو مچھلی جیسی شے کے لیے برِ صغیر کی عورتیں استعمال کرتی ہیں، کیونکہ وہ انگریز لوگوں کا کچن تھا جو صرف نمک اور کالی مرچ پر گزارا کر لیتے ہیں۔ مثالوں کی عدم موجودگی کے باوجود مہرزل نے پیاز، لیموں اور نمک اور کالی مرچ سے مچھلی کو ایسے چٹخارے دار ذائقے دیے تھے کہ میزبان جوڑا انگلیاں کاٹ کاٹ کر تعریفیں کرتا رہا تھا۔ شکریہ مس نامعلوم، مائک سگریٹ سلگا کر بولا۔ انڈیا اور پھر کشمیر آنے کی ساری قیمت آج وصول ہو گئی ہے۔ کاش حالات اور تعلقات اجازت دیتے تو ہم پھر ملتے اور اچھے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے۔ ہمیں کسی بھی وقت کشمیر سے نکالا جا سکتا ہے، اس لیے دوبارہ ملنے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس نے جیکٹ کی آستین ہٹا کر وقت دیکھا۔ چند منٹ کے اندر گاڑی آئے گی اور تم لوگ سارا کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ گے۔ ایمبولینس کو اول تو روکا نہیں جائے گا، اگر روک لی گئی تو یہ چٹ دکھا دینا، اس نے کہا۔ میں واپس کیسے آؤں گی مائک؟ سارا نے پوچھا۔ مجھے آگے جانا ہے، مائک نے بتایا، اور تم صرف ہسپتال میں ہی محفوظ رہ سکتی ہو، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ مائک نے میرے زخموں کو صاف کر کے نئی پٹیاں باندھی اور میں شوز پہن کر جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ہارن کی آواز سنائی دی تو احتیاطاً پہلے مائک نے کوآڈو کی جھری سے دیکھا، پھر وہ باہر آ گیا۔ میں اور مہرزل بتکے ہوئے خرگوشوں کی مانند دیوار کی اوٹ میں کھڑے سارا کا چہرہ دیکھنے لگے تھے کہ خطرے کا الارم اسی کو بجانا تھا، لیکن مائک جلد ہی مسکراتا ہوا واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ سفید اوور کوٹ میں ملبوس ایک باریش شخص اندر آیا تھا۔ عبداللہ خان یہ تمہارے ہم وطن ہے؟ مائک کی زبان سے صاف اردو سن کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ایسے لوگ جو اپنے حق کی خاطر خطرات کی زد میں ہیں، میں جانتا ہوں تمہارا شمار بھی حق پرستوں میں ہے، اس لیے ان لوگوں کو تمہاری ذمہ داری میں دے رہا ہوں۔ میری بیوی کو تو اسپتال تک پہنچانا ہے، لیکن ان لوگوں کی منزل ان سے پوچھ کر تمہیں دینا ہوگی۔ میں ایک غریب اور کمزور آدمی ہوں صاحب، عبداللہ نے کہا، لیکن یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور زندگی کی قیمت پر بھی ذمہ داری نبھانے کا وعدہ کر رہا ہوں، بوڑھے نے کہا۔ مائک نے سارا کو کوٹ پہنایا اور اسے بازو کا سہارا دے کر چل پڑا۔ مجھے کچھ کہنا چاہیے تھا، اس شخص کا شکریہ ادا کرنا اخلاقی فرض تھا، لیکن سارے الفاظ میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ جتنے الفاظ شکریہ کے لیے تھے، سارے کے سارے محمل، ہلکے اور رسمی محسوس ہو رہے تھے۔ اس شخص نے جو سلوک کیا تھا، جس رواداری اور انسانی قدر کا مظاہرہ کیا تھا، اس کی قیمت کوئی بھی لفظ ادا نہ کر سکتا تھا۔ میرے علم کے مطابق پناہ کی روح اور تقدس کی پاسداری صرف مسلمان ہی نبھاتے رہے تھے، لیکن مائک نے میرے علم کو شرمندہ کر دیا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ کوئی بھی انسان انسانیت کی خوشبو کا حامل ہو سکتا ہے۔ میں بہت کچھ کہتا، مائک جب سارا کو ایمبولینس میں بٹھا کر ہمارے قریب آیا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، لیکن کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ ہاں، اگر زندگی نے مہلت دی، جو روشنی آپ لوگوں نے دی ہے، اسی روشنی کو عام کرنے کی کوشش کروں گا، میں نے کہا۔ میرے نزدیک، مائک نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے جواب دیا، تم جیسے لوگ بے حد قیمتی اور عظیم ہیں۔ تم لوگ اپنے لیے نہیں بلکہ ایک آفاقی سچائی کے پرستار ہو۔ جاؤ، میری نیک دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی، اس نے کہا۔ میں آپ لوگوں کی انسان نوازی کو ہمیشہ یاد رکھوں گی مسٹر مائک، مہرزل نے جذباتی آواز میں کہا۔ کاش میں آپ کو اپنے گھر مدعو کر سکتی۔ دعا کریں مسٹر مائک ہمارے اس گھر کے لیے جسے ہمارے لیے جیل بنا دیا گیا ہے۔ جب آپ کبھی دوبارہ آئیں تو ہم آزاد لوگوں کی طرح اپنے صحن میں آپ کا استقبال کریں۔ میں آؤں نہ آؤں، مگر مجھے امید ہے کہ جیل کی دیواریں ضرور گر جائیں گی، مائک نے باوسوک لہجے میں کہا۔ میں نے جس جذبے کو یہاں دیکھا اور سنا ہے، اس میں بڑی قوت ہے۔ ایمبولینس کا انجن بیدار ہوا تو مائک نے میرا ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا تھا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ عبداللہ نے میری تسلی کے لیے بتایا تھا، اگر کسی نے پوچھا تو اسے بتایا جائے گا کہ کلینک نے ایک غیر ملکی بیمار عورت کے لیے ایک میل اور ایک فیمیل نرس کا انتظام کیا ہے۔
مجھے حوصلہ دے کر اس نے بھی احتیاطی راستے اختیار کیے تھے۔ وہ پرائیویٹ اسپتال شاہراہ پر تھا، لیکن عبداللہ ذیلی سڑکوں پر سفر کرتا ہوا بقریت اسپتال کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوا۔ میں میم صاحبہ کو اندر چھوڑا ہوں، وہ اترتے ہوئے بولا، پھر کوئی پروگرام بنائیں گے۔ عذرا ہمدردی اور تشکر مہرزر سارا کو سہارا دے کر اندر لے گئی تھی اور میرے لیے تنہائی اور یاد ماضی چھوڑ گئی، وہ ماضی جس کا ہر دن عید اور ہر رات شب برات تھی۔ لوگ اپنے پیسے اور مستقبل کی برسوں پلاننگ کرتے ہیں، پھر بھی کوئی خوش بخت دانہ مٹی سے گل و گلزار بن جانے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ میں نے جتنے بھی بڑوں کی سوانح حیات پڑھی ہیں، وہ راتوں رات نہ لیڈر بنے تھے، نہ دنوں میں کسی نے حاکم وقت کا تختہ الٹنے کی بغاوت کا فیصلہ کیا تھا۔ برسوں وہ بھٹی میں جل کر کندن بنے تھے۔ میرا ماضی اور ماضی کے سارے تعلیمی ریکارڈ شاندار تھے، لیکن میں نے کبھی ایک لہجے کے لیے بھی یہ نہ سوچا تھا کہ میں آزادی کا طلبگار بنوں گا۔ میرے نزدیک آزادی غلامی اقتدار اور اقتدار کے لیے خلفشار، یہ سب کچھ سیاست ہے، اور میرے خاندان کا سیاست سے دور کبھی تعلق نہ تھا۔ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ سب کا پیشہ سپاہ گیری ہی رہا تھا۔ ابو نے میرے لیے بھی آبائی پیشہ ہی پسند کیا تھا، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ ان کے آباء و اجداد کسی نام نہاد سیکولر ملک کے باشندے نہ تھے۔ ان دنوں کوٹا سسٹم برائج نہ تھا اور قومیت کا چہرہ دیکھ کر انعام نہیں دیا جاتا تھا۔ ہاں، اگر میرے باپ کا نام اوم پرکاش ہوتا اور ان کا تعلق اعلیٰ ہندو جاتی سے ہوتا تو مجھے انفٹ کا داغ نہ لگایا جاتا، میں انڈین آرمی میں آفیسر بن جاتا۔ میں سول سروس کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ اچانک میری زندگی کی گاڑی کا راستہ بدل دیا گیا۔ اگر سر جھکانے اور بزرگوں کے ہر حکم کو حکم خداوندی سمجھنے کی تربیت نہ دی جاتی تو میں کم از کم آج کی لڑکی جتنا ہی بولڈ ہوتا اور ابو جان کے فیصلے پر بے زبان بیل کی طرح اجنبی لوگوں کے ساتھ نہ چل پڑتا۔ میں نے اپنا تجزیہ کیا تھا۔ میری قوم غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، لیکن میں بحیثیت فرد تو آزاد تھا۔ ملٹری پیرا فورسز کو نقلی کیپٹن مریام سعید کی تلاش تھی۔ سیکیورٹی والے ایک ایسے نوجوان کی نگرانی کر رہے تھے جسے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ دیکھا گیا تھا، لیکن نوازش علی کا بیٹا شہباز علی تو ہر شک و شبے سے بالاتر تھا۔ میری جیب میں عابد کاشمیری کے دیے ہوئے نئے نوٹوں کی گڈی تھی۔ میں ٹیکسی کرائے پر لے کر بے خطر اپنے گھر کے لیے روانہ ہو سکتا تھا۔ اگر گھر نہیں تو اس شہر میں میرے 3 کلاس فیلوز تھے، کسی کے گھر بھی رات بلکہ کئی دن رہ سکتا تھا۔ پھر کیوں میں اس راستے کا مسافر بننے کے لیے ایمبولینس کی پھٹی ہوئی سیٹ پر بیٹھا رہتا، جس کی منزل آگ اور خون کے 7 سمندروں کے پار تھی، ایسی منزل جس کا تعین دنیا کے بڑے بڑے تجربہ کار لوگوں کو بھی نہ تھا۔ میرے ہندو دوست کشمیر کی آزادی کو دیوانے کا خواب کہا کرتے تھے۔ کیا میں دیوانہ تھا؟ مجھے میرے سیانے باپ نے جان بوجھ کر دیوانوں کے درمیان بھیج دیا تھا۔ کیا میں نے زمانے طالب علمی کے دوران کبھی بھی آزادی کا خواب دیکھا تھا؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر کیا مجھے ان دیوانوں کے گروہ سے الگ ہو جانا چاہیے؟ میں نے خود سے سوال کیا تھا، لیکن اندر کا انسان جسے پڑھے لکھے لوگ ضمیر کہتے ہیں، وہ شاید میرے سوال سے ناراض ہو گیا تھا۔ اس نے میرے سوال کو ایسے ہی ٹھکرا دیا تھا جیسے سیانے بزرگ نادان بچے کے احمقانہ سوال کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ابھی میں اپنے روٹھے ہوئے ضمیر سے اپنے سوال کا جواب مانگ رہا تھا کہ مہرزر اور عبداللہ نے مجھے خیالوں اور سوالوں کی اذیت سے نجات دلا دی تھی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔